बसीरत से बता रहा हूँ, जिन कौमों के अगर ये स्टेज गानों से थरकता रहा तो इंतजार करो, जमीन कब कपाएगी और आसमान गरजेगा और बिजलियों के तेवर बदलेंगे, हवाएं पागल हो जाएंगी, मेरे अल्लाह का निजाम खिलाफ चल जाएगा। मुझे दीवाना कहो, मुतासिद कहो, जो मर्जी कहो, पर मैं ये राहें देख कर आया हूँ, मुझे धोखा नहीं दिया जा सकता। मेरे हाथ, मेरी उंगलियां खेलती रही हैं इन सितारों के साथ। कौमों की हलाकत है जब बेटियों के पाँव में घुंघरू आ जाते हैं और जवानों के हाथ में गिटार आ जाते हैं और सुनने वाले नौजवान हों, आए आए सुन सुन तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल, दाऊस और रुबाब आखिर। जब वो उठते हैं उनके अंदाज और होते हैं, जब वो गिरते हैं तो फिर नाच गाना उनकी ताजीब बन जाता है। हाँ, मेरा अल्लाह कहेगा कैसा नगमा है हूरों का, कहेंगे बड़ा अच्छा है, इससे अच्छा सुनो, अच्छा इससे भी अच्छा है, सुनो। ए दाऊद आजा, मिंबर पे आजा, अब तू सुना। दाऊद की आवाज अलैहिस्सलाम कैसी थी? जब वो ज़बूर पढ़ते थे पहाड़ हिलने लग जाते थे। जो पत्थरों को पिघलाने वाली आवाज का मालिक हो, जन्नत में वो आवाज दोबाला आवाज, साज, खवा और जन्नत का समा, क्या वो महफिल मौसीकी होगी कि जन्नत भी झूम उठेगी। फिर मेरा अल्लाह कहेगा ऐसा सुने नहीं, इससे अच्छा सुनो। तो वो क्या है? कया हबीबी या मोहम्मद, आजा मेरे हबीब अब तेरी बारी है। अल्लाह के महबूब का कलाम हो और जन्नत का मैदान हो और जन्नत का साज हो, हवा मौसीकार हो, वक्त थम जाएगा। ये वैसे मुहावरा है, वहां तो वक्त है ही कोई नहीं, वक्त थम जाएगा। अल्लाह पूछेगा कैसा है? बड़ा अच्छा। अल्लाह कहेगा इससे अच्छा सुनो। इससे अच्छा क्या है? का तुम्हारा रब तुम्हें खुद सुनाएगा। अब अल्लाह की आवाज को साज की जरूरत नहीं है, धुन की जरूरत नहीं है, मौसीकार की जरूरत नहीं है। अब हवा खुद सुनेगी, दरख्त खुद सुनेंगे, फूल, पत्तियां, डालियां, टहनियां, तने खुद सुनेंगे, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते खुद सुनेंगे। अल्लाह कहेगा रिजवान पर्दे हटा, पर्दे हटा। आज मेरे बंदे मेरा दीदार भी करेंगे, मेरा कलाम भी सुनेंगे। आंखें फटेंगी, जो आंख हया के सुरमे के साथ सजी रही, मुज़य्यन रही, वो आंख आज अल्लाह का दीदार करे। पर्दे हटेंगे अल्लाह सामने, फिर अल्लाह कुरान पढ़ के सुनाएगा। ये महफिल लाखों साल भी चले तो जी न भरे, करोड़ों साल भी चले तो जी न भरे। ये सिला है अपने कानों को यहाँ के ताऊस और रुबाब से बंद कर लेने का। या तो अल्लाह कहता कि आगे कुछ नहीं है, तो फिर हम भी हाथ पाँव मारते, कह सब्र करो, अपने हाथों से तुम्हें शराब पिलाने वाला है। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, रब तुम्हें खुद अपने हाथों से जन्नत की आला शराब पिलाने वाला है, सबसे आला मकामात दिलाने वाला है। सब्र तो करो, जल्दबाज क्यों हो गए? मेरे भाइयों अपनी हैसियत पहचानो, पहचानो। हम वासिता हैं, वासिता हैं सारी कायनात और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। पहले पता क्या था? नबी के बाद नबी आता था तो कि कोई भी वासिता बनने वाला नहीं होता था। लेकिन जब हमारे नबी पाक आए तो आखिरी आए, आखिरी आए, आखिरी आए और बड़ी इज्जत का, शराफत का, बुलंदी का बहुत बड़ा अजीम काम हमारे सपुर्द करके गए कि हमें वासिता बना गए। चलो और आसान लफ्ज, सफीर बना गए। अल्लाह का नबी अल्लाह का सफीर है और हम अल्लाह के नबी के सफीर हैं। कितनी बड़ी इज्जत मिली। रेडी चलाने वाला हो या मिल चलाने वाला हो, आली शान महल में रहने वाला हो या झोंपड़े में रहने वाला हो, हैसियत पहचानो। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, इसके दो माना है। एक है वसत, तुम बीच की उम्मत हो, एतदाल वाली उम्मत हो। मैंने तुम्हें यहूदियों की तरह और ईसाइयों की तरह कोई सख्त हुक्म नहीं सुनाए, तुम्हें एतदाल की शरीयत दी है। रोजा आ रहा है ना, यहूदी ईसाइयों का रोजा था 24 घंटे का, 24 घंटे का, इफ्तारी से इफ्तारी। हमें उम्मतन वसता, तुम एतदाल वाली उम्मत हो। तहरी भी खाओ, इफ्तारी भी खाओ, तहरी भी हलाल, इफ्तारी भी हलाल, रात को बीवी भी हलाल। उम्मतन वसता। पानी कोई नहीं, तयम्मुम करो। उनके यहाँ पानी कोई नहीं, तलाश करो, तलाश करो। पानी के बगैर वजू नहीं हो सकता, तुम तयम्मुम करो। उनको नमाज पढ़नी है, मस्जिद के अलावा नमाज नहीं होगी।
تم جناب قلم میں صفحے بچھا کے نماز پڑھو، ہو جائے گی۔ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، بخار چڑھ گیا ہے، پانی سے تکلیف ہو رہی ہے، مٹی لاؤ منہ پہ ملو، پاک ہو۔ وہ نہیں وضو ہی کرنا پڑے گا۔ تمہارا کپڑے پہ پیشاب لگ گیا، پخانہ لگ گیا، دھو دو، پاک ہے۔ انہیں کیا کہا گیا؟ کاٹ دو، نہیں پاک ہو، کاٹو، یہاں سے کاٹ دو، کاٹو، تب پاک ہوگا۔ تمہیں کیا کہا؟ دھو دو، پاک ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم اعتدال کی امت ہو، تمہیں کوئی سخت حکم نہیں دیا گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم بیچ کی امت ہو۔ دوسرا مطلب، تم بیچ کی امت ہو۔ بیچ کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو راڈ ہے نا، اس کا ایک سینٹر ضرور ہے، اگر وہ متاثر ہو جائے گا نا، یہ راڈ متاثر ہو جائے گا، یہ جھک جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ سینٹر، زمین کا بھی ایک سینٹر ہے جس پر وہ گھوم رہی ہے، ہر چیز کا ایک وسط ہے جس پر وہ گھومتی ہے، وہ متاثر ہو، ساری کائنات متاثر ہو جائے گی۔ اے امت محمد، تم اس ساری کائنات میں وسط کی چیز ہو، تم بگڑو گے کائنات بگڑ جائے گی، تم بنو گے جہان بن جائے گا، تم بگڑو گے جہان بگڑ جائے گا۔ ایک اور آسان کر دوں، چکی کے دو پارٹ، اس میں ایک کیل، یہ کیل بیچ کا کام دیتا ہے، یہ اوپر کے پارٹ کو اپنی جگہ پہ، نیچے کے والے کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہے، پھر یہ جب گھومتا ہے تو یہ بیچ میں مضبوطی سے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر یہ ٹیڑھا ہو جائے تو چکی کا پیسنا خراب ہو جاتا ہے، اگر یہ نکل جائے تو دونوں پارٹ آپس میں مل کر سارا چکی کا نظام ٹھپ ہو جاتا ہے۔ تم امت وسط ہو، تم زمین کا پارٹ ہے، ایک آسمان کا پارٹ ہے، اس میں تم کیل کی طرح ہو۔ جب تک تم قائم ہو، زمین آسمان کی گردش صحیح ہوگی، اس سے محبت نکلے گی، الفت نکلے گی، امن نکلے گا، چین نکلے گا، اور وفا نکلے گی، تقوی نکلے گا، اور تہجد اور ایمان اور یہ ساری صفات۔ اگر تم ٹیڑھے ہو گئے، تم ایسے ہو گئے، تو اسی میں سے کفر نکلے گا، شرک نکلے گا، اور چوری نکلے گی، ڈاکہ نکلے گا، شراب نکلے گی۔ اور اگر تم ویسے ہی نکل گئے تو زمین آسمان کے پارٹ مل جائیں گے اور قیامت کو قائم کر دیا جائے گا۔ تمہاری برکت سے کافر کھاتا ہے، ہم وہ بے وقوف لوگ ہیں۔ ہماری مثال اس دولہے کی ہے، دولہا نے دولہا آگے پیچھے باجے گاجے کھبے سجے ساری برات، تو کھبے پاس سے علیہ کو پوچھ دے، کیوں بھائی اگلے روٹی دے سن؟ انہوں نے کیوں بھائی اگلے روٹی دے سن؟ بے وقوف، تیری برکت نال تاری برات روٹی کھاؤنی، تو انہوں نے تگڑے سانو کھلے مارے، تو ہی پریشان ہو جانا، اور یا تیرو دھی دیتی جانا، تو روٹی تو پریشان ہے۔ او بھائیو، اللہ کی قسم ہماری وجہ سے یہودی کھاتا ہے، عیسائی کھاتا ہے، کافر کھاتا ہے۔ جس دن امت مٹ گئی، اللہ قیامت قائم کر دے۔ سنا نہیں اپنے نبی کا فرمان، جب تک اللہ اللہ کہنے والا ایک موجود ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ جس دن مسلمان مٹیں گے، چند دن میں ٹھک 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 ختم۔ اللہ کو کافروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اللہ کا لفظ اتنا طاقتور ہے کہ ایک آدمی کچھ نہیں جانتا، نہ کلمہ توحید بھی پورا نہیں جانتا، کہتا اللہ وہ کون ہے؟ کہ ابا آدھا ہے اللہ، میں نے پتا کوئی نہیں کون ہے۔ اما اور یاد دیان اللہ، میں نے نہیں پتا کون ہے، بس میں وہی آکھی جانا جڑا ساڈا ماں پیو آدھا ہے اللہ اللہ۔ جتنے ایمان پر بھی قیامت نہیں آئے گی۔ ہماری برکت سے سارا دنیا کا نظام چلتا ہے، اور یہ برکتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہمیں ملی ہیں۔ تیسرا مطلب، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت محمد، میں نے تمہیں واسطہ بنایا ہے۔ تم واسطہ ہو کس کے درمیان؟ 4 ارب اس وقت غیر مسلم ہیں، ان کے اور میرے محبوب کے درمیان، اور وہ تمہارے اور میرے درمیان۔ تم ملاؤ گے نبی کے ساتھ، نبی ملائے گا میرے ساتھ۔ تمہارا اتنا بڑا کام ہے کہ تم کائنات کے انسانوں کو زندگی کا راستہ بتانے آئے ہو، رہبر بن کر آئے ہو۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لِتَكُونُوا شُهَدَاء، یہاں شہداء مراد ہے دعوت دینے والا، بات کرنے والا، ساری دنیا کے انسانوں کو جا کر یہ پیغام پہنچانا کہ لوگوں اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو ادھر آ جاؤ، یہ راستہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنائی گئی ہے۔ ہم واسطہ ہیں انسانوں اور محبوب مصطفیٰ کے درمیان، وہ واسطہ ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ اب اپنی کڑی کو آپ دیکھو، اگر یہ کڑی ٹوٹ گئی تو ہم بھی کٹی پتنگ بن جائیں گے، اور ساری دنیا کا کافر تو پہلے ہی بھٹکا ہوا راہی ہے۔ انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ خالق کون ہے، اور موت کے بعد کیا ہے، اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ قابل رحم ہیں ساری دنیا کے غیر مسلم، آپ لوگ ان سے کاروبار بھی کرتے ہو، تو بڑے ان سے نفع بھی اٹھاتے ہو،
ایمان کی دعوت نہیں دیتے ہو؟ ہم واسطہ ہیں، ہمارا کام صرف تجارت نہیں ہے، ذمہ دارہ نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، بنانے والا کوئی اور ہوتا تو اس کو تبدیل بھی کر سکتے تھے، بنانے والا اللہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں نے تمہیں واسطہ بنایا ہے، تم ساری دنیا کے انسانوں تک میرا پیغام پہنچانے والے ہو۔ یہ آیت ہے اس تبلیغ کے کام کی بنیاد۔ ایسے نہیں بستر اٹھا کے لوگ 6 بر اعظم میں پھر رہے، یہ ایک تحریک نہیں ہے عام تحریکوں کی طرح، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے دوسرے فرقوں کی طرح، یہ کوئی جماعت نہیں ہے اور جماعتوں کی طرح، یہ ذمہ داری کا کام ہے، واسطہ، ختم نبوت کا کام واسطہ، کہ میرے بندوں کو اللہ کے نبی تک پہنچاؤ، ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچاؤ۔ اللہ کا نبی تو ہے نہیں تو کیا ہے؟ ان کی تعلیم، ان کا علم، ان کی کتاب، ان کی حدیث، ان کا قرآن سب موجود ہے۔ آپ دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کی زندگی کی ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے، جس چیز کو اللہ کے نبی نے ہاتھ بھی لگا دیا نا اللہ نے ہونے دیا۔ ہمارے یہاں ایک اتنا چلتا ہے زیادہ، جو لوگ اپنے طور پہ پڑھ لے کہنے کہ حدیث کا کوئی اعتبار نہیں، بعد میں لکھی گئی ہے، بعد میں لکھی گئی۔ دیکھو جو لوگ ذرا پاشور ہوتے ہیں نا، وہ اپنے بڑوں کی چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں، ضائع نہیں کرتے، ضائع نہیں۔ یہ ہمارا بھائی محمد ریت، اس کے پاس ہمارے سکول کے زمانے کے خط آج بھی کہیں پڑے ہوں، ایک ایک چیز سنبھال کے رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں کہ یادگار ہیں۔ ہمارے باپ کو مرے 18 سال ہو گئے، اس کی اچکن ابھی بھی پڑی ہوئی ہے، نہ میرے کام کی نہ میرے بھائی کے کام کی۔ ہم 2 بھائی ہیں، میرے باپ کا قد مجھ سے بھی چھوٹا تھا، میرے بھائی کا قد مجھ سے بھی بڑا ہے، لیکن ہم نے اس کو سنبھالا ہوا ہے کہ ہمارے پاک کی نشانی ہے۔ ہماری ماں کی چند ٹوٹی پھوٹی چیزیں پڑی ہم نے سنبھال کے رکھی ہیں کہ ہماری ماں کی نشانی ہے۔ حکومت نے عجائب گھر میں اپنی نشانیاں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں کہ ہمارے پہلے بادشاہوں کی نشانیاں ہیں، اور برطانیہ والوں نے وہ اپنے دریا کے کنارے ایک محل بنایا ہوا ہے، ایک قلعہ بنایا ہوا ہے، جس میں شاہان برطانیہ کی یادگار چیزوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر تھوڑا سا شعور ہوتا ہے اور قوت ہوتی ہے اور سلیقہ ہوتا ہے، وہ اپنی پچھلی چیزوں کو سنبھالتا ہے، یادگار کے طور پہ رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں، ہم طاقتور نہیں ہیں، ہم میں قوت نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم پچا لیتے ہیں، زیادہ ضائع ہو جاتی ہیں، تھوڑی بچ جاتی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، جس کی نہ کوئی مثال نہ مثل، طاقت، ہیبت، علم، جبروت، کبریائی، قدرت، اس نے زمین آسمان میں ایک حبیب بنایا، ایک حبیب، ایک جیسے وہ وحدہ لا شریک ہے تو اس کا حبیب بھی اپنے حبیب ہونے میں وحدہ لا شریک۔ اللہ نے حبیب ایک ہی بنایا، خلیل بہت ہیں، حبیب ایک، دوست بہت ہیں اللہ کے، ولی بہت سے ہیں، حبیب ایک ہے۔ ہاں، اور وہ حبیب آیا ہے قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی ہر چیز کو سنبھالنے کا اعلان کیا اور ارادہ کیا۔ تمہیں کیا خیال ہے اللہ آج دے زمانے چاہتے کمزور پہ گیا؟ 4 بندیاں نبی دی کلن دے وچ 4 اللہ ہور رلا دیتیاں۔ اللہ سو گیا تھا، اللہ غافل ہو گیا تھا، اللہ ایٹمی طاقتوں سے ڈر گیا تھا، تو اس سے فائدہ اٹھا کر دجالوں نے، کذابوں نے اللہ کے نبی کی باتوں میں اپنی باتیں ملا دی، لہذا حدیث کا اعتبار نہیں۔ اور یہ بولنا حبیب کس کا ہے، یہ محبوب کس کا ہے، جو نہ دن میں سوئے نہ رات کو، اندھیرا اجالا برابر، ماضی حال برابر، مستقبل برابر، فوق تحت برابر، شمال جنوب برابر، مشرق مغرب برابر، پیدائش سے لے کر وفات تک کہیں انگلی بھی اللہ کے نبی نے رکھی تو وہ بھی آج تک محفوظ ہے کہ حفاظت کرنے والا عرب نہیں تھا، حفاظت کرنے والی حکومت عباسیہ نہیں تھی، اور خلافت راشدہ نہیں تھی، اور بنو امیہ نہیں تھے، اور مغل عثمانی نہیں تھے، حفاظت کرنے والا اللہ تھا جس نے ہر ادا کو محفوظ رکھا ہے۔ ہم اس نبی کے لیے واسطہ ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ، اگر یہ صرف مولانا الیاس یا تبلیغی جماعت کی طرح جماعت ہوتی، ہندوستان میں مر کھپ گئے ہوتے، یا چلو پاکستان بنا تھا تو میواتیوں نے یہ کام شروع کیا تھا، رائمنڈ کے چوطرف میواتی آباد تھے، 2-4 میواتی کر رہے ہوتے، یہ تو چھوٹی سی مسجد سے نکلی آواز 1926 میں ایک کمزور سی آواز اٹھی اور 80 برس کے بعد 6 بر اعظم پر محیط ہو گئی۔ 1982 میں پہلی دفعہ انگلستان گیا تھا، پھر کئی دفعہ گیا، اب آخری دفعہ ابھی 3 ستمبر کو واپس آیا ہوں۔ 1982 میں جب میں گیا تھا تو وہاں تھوڑے لوگ تبلیغ میں لگے ہوئے کہتے تھے، کہ یہاں کے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تیسری نسل ہماری ہے،
تم پڑھ لو نمازیں، تم رکھ لو روزے، تیسری نسل ہماری ہے۔ یہ 1982 میں نے کئی دوستوں سے یہ بات سنی۔ ابھی 2006 میں 12 دن گزار کے آیا ہوں، اور ہر مسجد چھلکتے اچھل جاتی تھی، اور ہر مسجد تیسری نسل سے بھری ہوتی تھی۔ ہر مسجد تیسری نسل سے۔ ان کے چہروں پہ داڑیاں تم سے زیادہ میں نے دیکھی، ان کے چہروں پہ ٹوپیاں تم سے زیادہ میں نے دیکھی۔ ہر شہر میں نے کوئی 1200 میل سے بھی زیادہ سفر کیا، میں نے ہر شہر میں برقع بھی دیکھا، ٹوپی بھی دیکھی، پردہ بھی دیکھا، داڑیاں بھی دیکھی۔ اور وہ تیسری نسل جس کو وہ وہاں کیا گورا کہہ رہا تھا ہماری ہے، وہ تیسری نسل غلام رسول بن چکی ہے۔ آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ اب ان کو اپنی نسل کی فکر پڑ گئی ہے کہ یہ تو کہیں ہم کو بھی لیتے ہیں، یہ ہمیں بھی گھیرتے ہیں، اور یہاں برقع پہننا آسان ہے، وہاں برقعے میں جانا جہاد ہے۔ یہاں داڑھی رکھنا آسان ہے، وہاں داڑھی پگڑی کوئی مذاق نہیں ہے، بڑے جان جوکوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھا چکا ہے۔ چند لوگوں نے شروع کیا، ساری امت تو اب تک بھی اکثر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ویلیاں دا کام میں ویلیاں دا کر لو، جو ویلے تو کر لو۔ ہے اپنی حیثیت سمجھو میرے بھائیو، یہ کڑی ٹوٹ گئی تو اپنے بھی گئے اور غیر بھی گئے۔ تبلیغ کے لیے وقت دینا یہ اللہ کے قرآن کا پیغام ہے، اور اس ذمہ داری کی ادائیگی ہے جو خوبصورت میرے گلے کا ہار بن کے سجی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم ہو واسطہ انسانیت اور اپنے محبوب کے درمیان۔ ہم چھوٹے کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، عظیم الشان انسانیت کو راہ دکھانا۔ 1982 میں ہمارے ایک دور کے رشتہ دار سے ان سے میں ملنے گیا تو انہوں نے بڑی بیزتی کی، ٹکا کے بیزتی، ویلے منہ چاہتے آ گئے ہو، تھوڑے کول ڈھیر پیسے مینو دے دیو، میں اتنے بے روزگاری ود رہی ہے، میں اتنے لوگاں خرچ کراں، لوگاں دا وقت برباد، پتہ نہیں کیا 1 گھنٹہ پوری سلواتیں سن۔ اگلے دن میں نے فون کیا کہ جناب روٹی تو کھا لو، چلو ساڑی گل تو نہ منو، روٹی تو کھا لو، کہ چلو تسی آتے لے جاؤ تو میں کھا لینا۔ انہوں نے کہا نہ یہ آئیں گے نہ میں جاؤں گا۔ تو ہم پہنچ گئے، سانو پڑھنا پاوے تو بھاویں پہاڑ دے اندر جا پڑی ہے، پٹھان نہیں قرض وصول کر دے، بندہ وصول کرنا تو تبلیغ ہے۔ ہم پہنچ گئے، گاڑی لے کر آ گیا، نماز پڑھی نا تو کہنے لگا آج 27 سال کے بعد پہلی نماز پڑھی۔ اچھا اس کی لمبی کہانی چھوڑو، پھر اس نے ہمارے ساتھ 3 دن لگائے۔ 3 دن میں اس کی جو زندگی بدلی ہے، تو ابھی میں وہاں مینچسٹر میں وہ رہتا ہے، تو میرے بیان میں سب سے آگے بیٹھا تھا اور سب سے زیادہ وہ رو رہا، اور اس شخص نے 27 سال کی زکوٰۃ 1 ہفتے میں ادا کی تھی، اور مال اس کا ایسا تھا کہ اس نے جو 2 انگوٹھیاں پہنی تھی اس وقت 1982 میں ان کی قیمت 15 لاکھ روپے میں، صرف 2 انگوٹھیوں کی قیمت 15 لاکھ روپے، جو اس نے خود بتائی بعد میں، اتنا موٹا اس میں ہیرا جڑا ہوا تھا۔ 27 سال کی زکوٰۃ 1 ہفتے میں نکالی۔ پاکستان آیا، لاہور کا تھا، لاہور آیا، 1 ہفتے میں سارے غریب رشتہ داروں میں زکوٰۃ تقسیم کر کے واپس چلا گیا۔ پھر مجھے خط لکھا کہ اگر تم انگلستان آنے کا ارادہ کرے تو تیری رہائش میرے ذمے، یہاں کی نیشنلٹی لے کے دینا میرے ذمے، تیرا خرچہ میرے ذمے، ہر شے میرے ذمے، تو بس تبلیغ کر۔ صرف 3 دن کے بعد ایسے کروڑوں ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں اور کسی کے منتظر ہیں کہ ہاتھ سے پکڑ کر راستے تک پہنچا دے۔ بھائیو، یہ رائمنڈ کی طرف سے حکم نہیں آیا ہے، یہ آسمان کی طرف سے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے نکلتا ہوں تو یہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کا امر ہے۔ میں حج کرنے کو جاتا ہوں، ہمارے لیے تو بیوی بچے چھوڑنا حکم ہے، حج فرض نہیں ہے۔ اگر جہاز نہ ہو، بحری جہاز نہ ہو اور حج فرض ہو، نہیں جائے گا، سال لگے گا، 6-7 مہینے تو کہیں نہیں گئے۔ اور اس امت کے ذمہ دعوت اللہ ہے، ان کے ذمہ ہے گھر چھوڑو، مال بھی چھوڑو، زکوٰۃ دو، اپنا کماؤ، غیروں کو دو، گھر چھوڑ کے میرے گھر آؤ، عاشق بن کے آؤ، گانے بن کے آؤ، جب مسجد جاؤ تو کپڑے پہن کے جاؤ، اور جب میرے گھر میں آؤ تو کفن پہن کے آؤ، سارے ناز و عطات بھلا کے آؤ۔ پتہ ہے اصل میں ہر چیز رواج بن گئی نا، ورنہ طواف پتہ کیا ہے؟ طواف محبوب کی تلاش ہے۔ تیرے کوچے اس بہانے یہ دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، طواف اللہ کی تلاش ہے، مجنوں کا سفر ہے، عاشق کا سفر ہے۔ ہاں ابا دیکھاں لما دیکھاں، اچے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، تجن مل سم کے مر پوساں، آجا غلام فرید۔ یہ سرائکی کا اقبال ہے، غلام فرید سرائکی کا اقبال ہے۔ طواف کیا ہے؟ اللہ کے عشق میں ڈوب کر مجنوں بن کے
دیوانہ بن کے کپڑوں سے بھی بے نیاز ہو کر کفن پہن کر ٹوپی اتار کے جوتے اتار کے محبوب کی تلاش ہے، محبوب کی تلاش ہے۔ کہاں ہے ابا دیکھا لمحہ دیکھا، مشرق بھی دیکھا مغرب بھی دیکھا، کوٹھے پہ چڑھ کے دیکھا، اور لمبی لمبی لمبے لمبے وقت نظریں جما کے دیکھا کہ ابھی آئے گا، ابھی ملے گا، ابھی ملے گا۔ میرا دل ہے کہ ڈوب ڈوب جاتا ہے، میرا من ہے کہ مر مر جاتا ہے، میں ہوں کہ تسلیاں دیتا ہوں، آ جائے گا، مل جائے گا۔ جنید بغدادی طواف کر رہے تھے رحمت اللہ علیہ، ایک لڑکی طواف کر رہی تھی، لڑکی جوان اندھیرے میں، اور کیا کہہ رہی تھی؟ اب الحب ان یخفا وکم قد قتمتہ واسقہ عندی قد اناخ وطنبا۔ میں نے تو محبت کو لا کے چھٹکا، اور اس نے آ کے کھونٹے باڑ دیے، خیمے لبا دیے، دل کو خرید لیا، موہ لیا، میں اس کی ہو گئی، وہ میرا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے جنید نہیں سمجھے، جنید جیسا عارف نہیں سمجھا۔ بیٹی وہ کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، اللہ کے گھر میں کیا کہہ رہی ہے؟ وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی کس کا طواف کر رہے ہو؟ کہنے لگے بیت اللہ کا، کعبے کا۔ تو اس نے ایسے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا مولا ایسی دنیا تیری دیوانوں سے بھر گئی جو تجھے چھوڑ کر اس پتھر کا طواف کرتے، تو پھر جنید سمجھے کہ یہ تو کچھ اور کہہ رہی تھی اور میں کچھ اور سمجھا تھا۔ ہمارے لیے پھرنا مقدر ہے، بیٹھنا موت ہے۔ آپ لوگ کاروبار کے لیے کہاں کہاں جا رہے ہو بھائیو؟ اس کذالک جعلناکم امۃ وسطا، تم واسطہ ہو، بہت عظیم الشان تمہارا فریضہ ہے اقوام عالم کو توحید کا پیغام دینا، جنت کی زندگی بتانا، جہنم سے بچانا، کائنات کے اصول سمجھانا، پاک زندگی سمجھانا۔ جہاں نکاح نہ ہو وہاں بھی کوئی زندگی ہے، جہاں ماں باپ کی عزت نہ ہو وہاں بھی کوئی زندگی ہے، جہاں بہن بھائی کی محبت نہ ہو وہاں بھی کوئی زندگی ہے، جہاں اللہ کو سجدے نہ ہو وہاں بھی کوئی زندگی ہے۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، کوئی روح چین نہیں پا سکتی جب تک اللہ کو سجدہ نہ کرے، اور کوئی روح اضطراب سے نکل نہیں سکتی جب تک اللہ کو تنہائی میں یاد کر کے نہ تڑپے۔ بھائیو دل کے دروازے پر دستک دینے والی صدا صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، باقی سب صدائیں کانوں سے کانوں کے پار چلی جاتی ہیں۔ دل کی دنیا میں بس دو ہی ہستیوں کا گزر ہے، وہ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ جن کا دل اجڑ گیا انہیں عورت سے، شراب سے، موسیقی سے، شکل سے، صورت سے، مورت سے، اوسار سے، گلزار سے، مرغزار سے، حکومت سے، اقتدار سے، گاڑیوں سے، بنگلوں سے، حکومتوں سے، نہ کہیں بھی چین نہ ملے گا، کہیں بھی چین نہ ملے گا۔ کہیں جہاں میں اما ملی، کہ اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اب کے بندہ نواز میں۔ دلوں کی دنیا فسانی ہے، اللہ رسول کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ یہ پیغام لے کے پھرنا تبلیغ کا کام ہے، ایویں نہیں بے صرف گھر جو دھکا مل جاتا سی گھر چھوڑ کے ٹور پے ہیں، بیوی نہ لڑائی ہوئی تو چلے تو ٹور گئے، یہ کام کوئی نہیں ہے۔ یہ جان جوکھوں کا، خون جگر دیکھ کا کام ہے، یہ جذبات احساسات کی قربانی کا یہ کام ہے۔ ایک انسان کو ہدایت پہ لانا ساری کائنات کے حکومت سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ ایک انسان کو کفر سے اسلام میں لانا جس ساری کائنات کے سونے چاندی سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ ہاں، انگلستان کا متمدن ملک ہو یا افریقہ کا کالا جنگل۔ میں 4 مہینے پہلے جبوتی بھی گیا ہوں، جبوتی بھی دیکھا، قریب نا ستمبر 3 کو واپس آیا انگلستان سے، اور اپریل میں گیا تھا جبوتی کا آگے جنگل ہے تجرو، اس میں اجتماع تھا جہاں کے رہنے والے لوگ 24 گھنٹے میں ایک وقت روٹی کھاتے ہیں، نیکر اور بنیان ان کا لباس ہے، 3 کی چھت، 3 کی دیواروں میں زندگی گزارتے ہیں، 50-51 سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر جاتا ہے۔ غربت اتنی ہے کہ 3 کی چھتیں آگ بن جاتی ہیں، لیکن ان کے پاس اس سے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہے، 24 گھنٹے میں ایک وقت روٹی کھاتے ہیں۔ وہ بھی وہاں بھی اجتماع تھا، ہم ان کی نہیں سمجھتے تھے، وہ ہماری نہیں سمجھتے تھے، عربی سے زبانوں میں ترجمہ ہوتا تھا، اور پھر وہ اٹھ کے 4 مہینے بھی دے رہے تھے، جماعتوں میں بھی چل رہے تھے، ان کی عورتیں بھی نکل رہی تھیں اور وہ بھی نکل رہے تھے۔ اگر انگلستان کا متمدن ملک متاثر ہے اور وہاں ایمان والوں کی زندگیاں بدلی ہیں، تو افریقہ کا جنگل بھی متاثر ہے، وہاں کا جنگلی مسلمان بھی اللہ اللہ کہتا ہوا اللہ کی راہوں میں پھر رہا ہے۔ یہ انوکھا کام صدیوں کے بعد زندہ ہوا ہے، یہ انوکھی محنت صدیوں کے بعد زندہ ہوئی ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں،
کچھ وقت دے دو، بڑا افسوس ہوگا، آنے والے دن بڑا افسوس ہوگا۔ یہ بڑی عزت کا کام ہے، یہ بڑی بلندیوں کا کام ہے، بڑی شرافتوں کا کام ہے۔ کائنات انسانیت کو اللہ کا پیغام سنا کر انہیں زندگی پر لانا، نماز پڑھانا، روزے پہ لانا، ماں باپ کی اطاعت پہ لانا۔ کون جانے ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے۔ آپ جنت میں گئے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، آپ نے پوچھا کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ کہا گیا حارثہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا حارثہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، جنت میں تلاوت کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ چند آدمیوں کو سنانے کے لیے اتنے بڑے سپیکر ہیں؟ تو جنت کے فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ماں کی خدمت گزار ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں ساری جنت گونجنے لگتی ہے، اللہ ساری جنت کو قرآن سناتا ہے۔ اب تو مسلمان اولاد بھی ماں باپ کو ذلیل کر رہی ہے۔ ایک دور تھا میں نے اپنے دادے کا بھائی تو دیکھا ہے، اپنا دادا نہیں دیکھا، تو میں نے اپنے دادے کے بھائی کی اولاد کو دیکھا، میرے چچا ہی لگے، اپنے باپ کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں ان کو باپ کے سامنے بیٹھے دیکھا ہو۔ سامنے آتے تھے تو کھڑے ہو جاتے، بیٹھتے تھے تو اس کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے۔ آج کا بے وقوف بیٹا مال، اما تجھے کیا خبر، ابو آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ الیکٹرانک دور ہے۔ ٹھیک ہے الیکٹرانک دور ہے، پر ویلیوز تو نہیں بدلتی۔ گدھے پہ سوار ہو یا گاڑی پہ، انسانی نفسیات تو نہیں بدلتی، انسانی اقدار تو نہیں بدلتی، انسانیت کے پیمانے تو نہیں بدل جاتے۔ ماں تو ماں ہے۔